सब इंडिपेंडेंस डे की सब मुबारक। हिंदुस्तान के अंदर 3 ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो नेशनल फेस्टिवल्स कहलाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और महात्मा गांधी बर्थडे। ये किसी पर्टिकुलर रीजन के नहीं होते, किसी रिलीजन के नहीं होते, किसी कास्ट एंड क्रीड के नहीं होते, बल्कि पूरा हिंदुस्तान इन फेस्टिवल्स को मनाता है। ज़रा पीछे चले जाइए। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। इसकी वजह ये थी यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुतायत, और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में अगर कहीं कायम हुई तो वो हिंदुस्तान में कायम हुई। एक ज़माना था कि हम बहुत आगे थे। एक मौका आता है कि एक जहाज हमारी एक बंदरगाह पे उतरता है। वहाँ के लोग आते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें ज़रा सी इजाज़त दे दीजिए कि हम यहाँ से अपना व्यापार आपके साथ कर सकें। हम हिंदुस्तानी दूसरों की कदर करते थे और दूसरों पे विश्वास भी करते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारा दिल साफ था और हम ये सोचते थे कि ये जो दूसरा हमारे सामने है इसका भी दिल साफ है। हमने बड़े खुशी खुशी उनको अपनाया और उनको यहाँ से ट्रेड करने की इजाज़त दी। पहला वाक़या हमारी सादगी, और हमारी सादगी की वजह से, हमारी अपनी नीयत की वजह से हमने उनको इजाज़त दी। हमने ये सोचा कि ये भी हैं, आए हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे। और धीमे धीमे क्या हुआ कि हमारा खित्ता व खित्ता गुलाम होता चला गया, और एक वक्त ऐसा आया कि पूरा हिंदुस्तान गुलाम हो गया। उसकी वजह क्या थी? एक तो ये कि हम बहुत सादा लोग इंसान थे, दूसरों की इज्जत करते थे, हमारे अंदर छल फरेब नहीं था। लेकिन हमारी ये कमजोरी थी कि हम अपने दुश्मन को नहीं भाग पाए। वो जो दुश्मन हमारी आस्तीन, हमारी विरासत छीन गई, हमारा कल्चर छीन गया, और भी बहुत सी चीजें हमने भाई को भाई से लड़ाया, पता नहीं कितने क्या क्या और हुआ, कितने जुल्म सहे। लेकिन मैंने कहा कि हम एक जागरूक कौम थे। हमें एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई है और हमारी गलतियों की वजह से हम गुलाम बने। जब ये सोच हमारे अंदर एक पैदा हुई, फिर हमने ये सोचा कि नहीं साहब, ये अब वक्त आ गया है कि हमें इस गुलामी की जंजीरों से अपने बाहर निकालना। 1857 में ये बगावत शुरू हुई। 1857 में ये लिखा हुआ है, उससे पहले भी बगावतें होती रही थी, लेकिन जो एक रिकग्नाइज्ड और मुनज़्ज़म बगावत शुरू हुई वो 1857 से। और 1857 से लेके 1947 तक करीब 100 साल लग गए
ہم کو ان غلامی کی بیڑیوں سے اپنے کو آزاد کرا. اس آزادی میں، اس آزادی کی جنگ میں ہر شخص نے حصہ لیا، ہر قوم نے حصہ لیا، ہر خطے نے حصہ لیا، ہر ریلیجن نے حصہ لیا. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس جنگ آزادی میں 12 سال کا بچہ شہید ہوا. خدی رام بوس 22 سال کی عمر تھی. اس سے پہلے 18 سال کی عمر کے لوگ. یہ عمر کھیلنے کھالنے کی ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ کرنے کی ہوتی ہے. لیکن سوچئے کہ اس عمر کے لوگ اس لڑائی میں کودے. لوگوں نے اپنی جائیدادیں دے دی، اپنی جانیں قربان کر دی. جان سے بڑی اور کیا قربانی ہوتی ہے. ان کو پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی کہ کیا وہ منظر تھا اور کیا تھا. اینیوے وہ ایک پاسٹ ہے. لیکن میرے کہنے کا یہ ہے کہ آج اوپر والے کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم نے ایک آزاد ملک میں جنم لیا. اور ہمیں وہ ہاررز نہیں دیکھنا پڑے جو ہمارے پروجوں نے کیے. ایک جنریشن پہلے کی بات ہے، 2 جنریشن پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. صرف 75 سال ہوئے ہیں آج. 75 سال کمپلیٹ ہو گئے، 76واں سال. ٹھیک ہے ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن وہ کہانیاں ہم نے سنی ہیں اس وقت کیا ہوا تھا. ہم آج فارچونیٹ ہیں کہ آج ہم ایک آزاد ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں اتفاقات ہیں، ہمیں ڈفرینسز ہیں، لیکن اس ملک کی یہی خوبی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم ایک ہیں اور ہمیں ایک رہنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اور اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ایک تو ہوتا ہے ماں اور دوسرا ہوتا ہے ماٹی. آپ کس ماں کی کوکھ سے جنم لو گے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ دنیا کے کس خطے میں جنم لو گے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اوپر والے کی دین. تو وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے یا اوپر والے نے آپ کو دی ہے اس کی قدر کرنا سیکھیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز آتی ہے، ایک تو آپ کی ماں ہے اور دوسری ہے آپ کی ماتر. آپ کو ٹھیک ہے کبھی ہم چپ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی حفاظت کرنے سے بڑی کوئی حفاظت نہیں. آج ہندوستان کے بعد 75 سال گزر چکے ہیں. ہم نے ایک لمبا راستہ طے کیا ہے. آج ہم دنیا کے وہ تمام ملک جو ڈیولپڈ ملک کہلاتے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے آپ جو یہ کہیں کہ صاحب وہ ہندوستان کے باہر تو ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں. 20 سال پہلے ضرور یہ تھا کہ آپ اگر ہندوستان کے باہر جاتے تو یہ لگتا کہ ہم کسی اور دنیا میں آتے. لیکن آج کا ہندوستان دنیا کے کسی بھی ڈیولپ ملک سے پیچھے نہیں. ہم ہندوستانی، ہم نے ہر فیلڈ میں اپنا جھنڈا گاڑا. ابھی آپ یہ دیکھ لیجیے کورونا ہوا، میرے خیال سے ہم نے پہلا ایسا ملک ہے جو 2 سال کے اندر ہم نے ہر شخص کو ویکسینیٹ کرنے کی کوشش کی. پہلی ڈوز، دوسری ڈوز اور پھر بوسٹر ڈوز.
آج کوئی ریسٹرکشن نہیں. میرے خیال سے دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے اتنا وائڈ لیول پہ یہ ویکسینیشن پروگرام بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت حد تک ہم اس وبا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے. آپ کسی بھی فیلڈ کا نام لیجیے اور آپ کو سکسیس اسٹوریز ہندوستان سے ملے گی اس فیلڈ میں. ابھی آپ بھی دیکھیے یہ شروع ہو رہی ہے آپ کی NAP شروع ہو رہی ہے. NAP بہت بڑا ریولوشن ہے. پردھان منتری نے کہا ہے کہ یہ ایسا ریولوشن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی کایا پلٹ دے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو آج کی ایجوکیشن ہے اور جو NAP کی, اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ سائنس ٹیکنالوجی چھوڑ دیجیے پڑھنا. ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ میتھمیٹکس پڑھنا چھوڑ دیجیے. مین ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری آپ کی پڑھائی لکھائی بہت اچھی ہے, لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. جو آج کی ہماری جو شکشا نیتی ہے اور جو گروکل سسٹم تھا اس میں یہی تھا. گروکل وقت میں بھی یا جس وقت ہمارے پاس یونیورسٹیز تھیں اس وقت بھی پڑھائی لکھائی ہوتی تھی, لیکن جو مورل کریکٹر ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں بھی بہت بڑا امفیسس ہوتا ہے. تو آج کا جو NAP ہے اور جو پرانا جو ہمارا ابھی جو سسٹم چلا آ رہا تھا اس میں سب سے بڑا ایک فرق یہی ہے کہ صاحب آپ یہ ساری چیزیں پڑھیے, سب کچھ پڑھیے, لیکن اس پہ زور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک اچھے انسان بنے. اور یہ صحیح ہے, میں اپنے پردھان منتری سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کتنے ہی بڑے انسان ہو جائیں, لیکن اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو نہ آپ کو دنیا معاف کرے گی نہ آخرت معاف کرے گی. اسلام کہتا ہے کہ صاحب میں جو آپ نے میرے لیے گناہ کیے ہیں وہ میں معاف کر دوں گا, لیکن جو آپ نے شخصی گناہ کیے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کروں گا. شخصی گناہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے, اپنے بھائی بندو کو تکلیف دی ہے یا کسی اور کو تکلیف دی ہے, وہ معافی آپ کو وہی دے سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. باقی آپ نے نماز نہیں پڑھا, روزہ نہیں رکھا, باقی چیزیں ہیں, اس کے لیے میں معاف کر سکتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو اسی کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے. تو ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک تو رسم ہوتی ہے, کوئی دن آیا, ہم نے خوشیاں منائی, مٹھائیاں کھائیں اور وہ دن پاس ہو گیا. برتھ ڈیز ہوتی ہیں, آتے ہیں لوگ, مہمان آتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, لیکن ان میں اور اس میں ایک فرق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن ایسے دن ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ قسم کھانی چاہیے, تب تو آپ ریئل سینس میں اس دن کو منانے کے مستحق ہوتے ہیں. یہ جو آزادی ہم نے اتنی مشکل سے پائی ہے, اس کو برقرار رکھنے کا ذمہ ہمارے آپ سب کے کندھوں پر ہے. اور یہ جو لیگیسی, آج کی جو لیگیسی ہوگی, وہ ہم جو اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے ہم تو گزر چکا, لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے اوپر ہم سے زیادہ ذمہ داری ہوگی. تو خدا آج کے دن کچھ ایسا فیصلہ لیجیے کہ جو آپ کے آنے والے نسلوں کے حق میں. بہت چھوٹا سا ایگزامپل, سوچھ بھارت ابھیان چلا ہے نا, پورے ہندوستان میں چلا.
اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جائیے کہیں کسی کا ٹوائلٹ صاف کریے اور کسی کا کچھ کریے. نو. پہلا ایک جو ہے ٹھیک ہے آپ اس میں مت کریے، لیکن وہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی ریپر ملا یا کچھ کیا یا آپ نے ٹیشو لیا، آپ اس کو مت پھینکیے، رکھ لیجیے جیب میں، جہاں ڈسٹ بن آئے وہاں پہ پھینک دیجیے. اتنا تو کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت کوئی مشکل ہے کہ بھائی آپ ہے آپ کے ہاتھ میں یا کہیں پہ آپ کچھ کھایا، آپ نے کچھ کیا اور آپ نے یہ تو وہ ہے وہیں پہ پھینک دیا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں صاحب اس کو آپ نے رکھ لیا اور جہاں پہ کہیں ڈسٹ بن آیا وہاں پہ کر لیا. تو آج یہ فیصلہ لیجیے کہ کم سے کم انڈیویجول لیول پہ آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے. پبلک پلیسز کو ہم ڈیولپ نہیں کریں گے. مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. ایک اور فیصلہ ہم لے سکتے ہیں، قسم کھا سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم اس ایج میں آ رہے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اپنے بچوں کی شادی کریں گے. ہم یہ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بچوں کی شادی میں نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. کتنا اچھا فیصلہ. بہت سی ایسی جگہ ہیں، بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں انہوں نے یہ فیصلے لیے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دعوتیں ہوتی تھیں، لائف دعوتیں ہوتی تھی جس میں 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے تھے. اس کو انہوں نے سمپلیفائی کر دیا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہوگا، ایک سمبولک دعوت ہوگی. بہت اچھا ہے بھائی، جو آپ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے دعوت پہ خرچ کر رہے ہو اس کو کسی کنسٹرکٹیو اس میں خرچ کرو. بڑا اچھا فیصلہ ہے. تو اسی ٹائپ کے جو چھوٹے چھوٹے اگر آپ فیصلے، اگر یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے کہ صاحب دیکھیے اگر ہم ہمارے اس چھوٹے فیصلے سے ہمارا بھی بھلا ہوگا، ہمارے سماج کا بھی بھلا ہوگا اور الٹیمیٹلی ہماری کنٹری کا بھی بھلا ہوگا. کیونکہ جو ملک ہیں، ملک ایک چھوٹی سی اکائی سے شروع ہوتے ہیں، انڈیویجول سے شروع ہوتے ہیں. انڈیویجولس کے بعد وہ گھر بنتا ہے، گھر کے بعد محلہ بنتا ہے، محلے کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ بنتا ہے، پھر جو ہے ملک بنتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اپنوں سے دور جاتے ہیں تب یہ احساس ہوتا ہے. میڈم کیرلا سے ہیں، کیرلا کا کوئی یہاں آدمی آ جائے خوش ہو جائیں گے کہ صاحب اپنا آدمی مل گیا. صحیح بات نہیں. میں ہوں، مجھے کوئی یو پی کا آدمی مل جائے یہاں پہ، میں ارے صاحب دیکھیے میرے یو پی کا آدمی، اور کوئی یو پی سے میرے اپنے ڈسٹرکٹ کا آ جائے. یہ کشمیر والے ہیں، دنیا میں کہیں ہو اگر کہیں کسی سے ملاقات ہوگی تو اپنی لینگویج میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے یہاں ہم ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پہاڑی ہیں، گوجر ہیں، لیکن جب ہم ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ گئے، ایک اسٹیٹ کے ہو جاتے ہیں، سب کہاں سے ہیں؟ سب ہم فلاں اسٹیٹ سے. ملک کے باہر جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہ اسٹیٹ بھی بھول جاتے ہیں اور ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ صاحب کون ہے؟ صاحب ہم انڈین ہیں. صحیح ہے. جو لوگ ہندوستان کے باہر گئے ہیں اگر وہاں پہ کوئی ایک ہندوستانی مل جائے دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سینس آف بلانگنگ جو ہے، جو اکائی ہے، اس اکائی سے شروع کہ یہاں جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے بھائی بندھو ہیں، ہمارے اپنے ہیں. نہ اس میں کوئی گوجر ہے، نہ کوئی پہاڑی ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی مسلمان ہے. ہم رجوری کے رہنے والے ہیں. یہ سینس آف بلانگنگ جو ہے اگر ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی تو ہم سچے حقدار ہو جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ ہم آزاد ہیں. بہت بڑے چھوٹا سے کرپشن. ہمارے پردھان منتری کہتے ہیں کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. کتنی اچھی بات ہے. آپ آج دیکھیے کیا ہے، کسی بھی دفتر میں آپ چلے جائیے، جب تک کہ آپ رشوت نہ دیں آپ کا کام نہیں ہوگا.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چلن بن گیا. اس رشوت سے آپ اس کا دیکھیے میگنیچیوڈ کتنا ہے. 50 کروڑ 100 کروڑ ابھی جو چھاپے پڑتے ہیں لوگوں کے پاس ملتے کہاں سے آگے. معلوم ہے جو ہے اس کی اینول انکم 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہے 3 لاکھ روپے ہے 10 لاکھ ہے. اور اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں 100 کروڑ 200 کروڑ 400 کروڑ. کہاں سے آگے بھائی. وہ ہماری آپ کے 2 پیسے. تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نہ رشوت دیں گے نہ لیں گے. اگر یہ چیز ہو جائے آپ کا بھی فائدہ ہے معاشرے کا بھی فائدہ ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن میری ہر انڈیویجول سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم ایک چھوٹا سا ایک فیصلہ لیں جو آپ کے حق میں ہو, آپ کے سماج کے حق میں ہو اور آپ کے ملک کے حق میں. یہی صحیح شرکندلی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اس ملک میں. سو ان الفاظ کے ساتھ تھینک یو ویری مچ. اور آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے اس دن کی بہت بہت مبارکباد. بہت بہت مبارکباد. Vice Chancellor, I congratulate you all and compliment you on this particular occasion. Question of all segments of the university fraternity, teaching, non-teaching, both of them took very passionate participation in it. You all are witness to the various kind of pictorials that are now flooding the social media. And I'm very happy to tell you that the kind of celebrations that BGLP has made had created a landmark for the other people to emulate. All this could not have been possible without the visionary guidance of the Honorable Vice Chancellor. I am sure that in the coming days also BGSPU will be taking a leading part in all the events. And the day is not far when BGSPU will occupy a top-notch position not only amongst the universities of Jammu and Kashmir but also at the national level. And for that, your cooperation, your efforts, your dedication needs to be taken note of. But I must, sound a note of caution that none of this would be possible if you become complacent. So all that is important which has to be done. So therefore, as I always say, that we all have to make concerted efforts to see that we never lag behind in any area, whether it is administration, whether it is academics, or whether it is the cultural extracurricular activity. With this, I once again compliment you all, congratulate you all for a very, very happy Independence Day. Thank you so much.